अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप पहचान तो गए ही हैं, राजा कबीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी इटली से। एक यादगार तरीन ये जो इटली का सफ़र है होने वाला है, क्योंकि राजा साहब हमारे साथ हैं और ये बड़ा खुशी का मौका भी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राजा साहब मेरी तरफ से और देखने वालों की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। सब तो पहला परवेज संधेला साहब का बहुत शुक्रिया कि अज वो अपना कीमती वक्त कढ़ के मेरे गरीब खाने ते तशरीफ ले आए। सब तो पहले मेहरबानी। और इस तो बाद असी जूं ही एयरपोर्ट तो मंजिल की जानब रवां दवां होए हैं, असी अपना ढोलकी वाजा कढ़ लिया क्योंकि मैं पिछले तकरीबन को 1.5 महीना जड़ा वै वो ऐसी मसरूफियत ऐसी सी कि ट्विटर जड़ा वै उहदे तो सोशल मीडिया तो थोड़ी जी दूरी सी। ये आवाज़ ठीक आ रही होनी? मैं कहना जी आवाज़ तुहानू अगलियां दे कंन पाड़दी होनी। अच्छा 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 अच्छा, मैं कान नहीं पड़वाया जी आवाज़ ना सर ये कान नहीं पाटेगा, ये किहड़ा अडियाला कुछ है होर पाट देनी, की हो गया राय साहब? मतलब जरा ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਖਸੂਸਨ जनाब कायदे मोहतरम इमरान अहमद खान नियाजी साहब सिलसिला बगैर वर्दिया आस्तानाए पाक पत्नियाँ, जहाँ पर जनाब लतीफ़ सिंगल विकेट फ्लड लाइट टूर्नामेंट के अंपायर मौजूद हुआ करते थे। खान साहब दूर से दौड़ते तशरीफ़ लाते थे और गेंद को रगड़ते थे, फिर उसकी एक साइड को चमकाते थे। और जज कुदरतुल्लाह की अदालत में असल में आज बड़े अरसे के बाद मैं ज़रा ना ये सोशल मीडिया पे अपनी टेंड समेत तशरीफ लाया हूँ। तो वो लतीफ़ कहता है भी खान साहब जदों आउंदे सन तो पिच अगे रेडी होंदी सी और गेंद नूं एक साइड तो वो, क्योंकि जिहड़ा भी देखो फास्ट बॉलर जिहड़े ने ना वो एक साइड तो उन्होंने रगड़ते हैं अच्छी तरह चमक लियावन वास्ते। ते हाँ जी अपने आवाज़ वाला देख नहीं बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ टेंशन नहीं लैनी, अल्लाह खैर करे। एक दिन एक बारी मेरे नाल इंज भी होया सी जी, अद्धा घंटा गुफ्तगू करके बाद पता चलिया सी भी आवाज़ जिहड़ी है वो राय साहब किधरे किधरे होंदा है 2-3 महीना मेरे नाल भी एक हिस्सा मैं ऑन नहीं करदा ते अद्धे 15 मिनट दे वीलॉग तो बाद जदों दोबारा करना पैंदा लग समझ आंदी है। सही। ते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋ ਫੇਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ। यानी जिस वक्त वो स्टेज ते खड़े होंदे सन वो कहंदे सन कि मैं मदीना जैसी रियासत बनाना चाह रहा, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ठीक है। और मौलाना तारक जमील साहब अपने टीजे ब्रांड वाले जी वो फरमाते सन कि जी देखो पाकिस्तान का वाहिद हुक्मरान है जिसने मदीना जैसी रियासत का नारा लगाया। राइट। जब के लतीफ़ जो है वो कुदरतुल्लाह की अदालत में उसने सबको बताया कि खान साहब कौन सा नारा किस वक्त और कहाँ पर लगाते थे। जिस वक्त जनाब खावर मानी का अपनी एक गाड़ी लेकर लाहौर की तरफ रवा दवा हो जाते थे, खान साहब आके दूसरी गाड़ी जो उस वक्त ओपन लेटर पे थी क्योंकि मालकाना हकूक किसी के पास नहीं थे, और खान साहब वो गाड़ी जो है वो चलानी शुरू कर देते थे। यानी कोलो फेल का तजाद हमेशा आज तक इमरान अहमद खान नियाजी की जो पूरी हिस्ट्री है जी वो हमेशा रहा है कि बाहर निकल के मदीना जैसी रियासत का नारा। जब के जो बस उन्होंने खड़ी की हुई थी जिसके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि ये बस मदीने जा रही है, अंदर जो सवारियां बैठाई गई हैं उन्हें जाके उन्होंने जैक गोल्ड स्मिथ के पिंड में उतारा है हमेशा ही। हाँ जी हाँ जी। यानी आप देख लेना जी कि उन्होंने एक जानब नारा लगाया जी कि मदीना जैसी रियासत उम्मत मुसलमा, और जब बरतानिया शरीफ में लंदन में मुकाबला आया एक मुस्लिम का एक जैक गोल्ड स्मिथ जैसे शख्स के साथ, आप सबको पता है कि जैक गोल्ड स्मिथ के नजरियात क्या हैं। राइट। ठीक है जी। तो खान साहब जैक गोल्ड स्मिथ की वोटिंग के लिए लंदन में पैरों से नंगी हो के हर मस्जिद में फिरे के जैक को वोट दें, ये बहुत अच्छा बच्चा है।
اور انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ زیک گولڈ سمتھ مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتا ہے اور جو صادق خان ہے وہ بڑا فلانا ٹینگا ہے. جب کہ آپ نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھ لیا منظر کہ زیک گولڈ سمتھ کیا تھا اور صادق خان کون ہے. یہ ہمیشہ میرا اعتراض جو ہے وہ اس بندے کی سیاست پر فرام ڈے فرسٹ سے یہی ہے کہ جو باہر کہہ رہا ہے یعنی یہ باقی سیاستدانوں کی طرح ہے. ٹھیک. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں جناب اعلیٰ جو ہے وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ عوام کو حاشر خان دورانی کو حاشر خان دورانی آئی ٹی ایکسپرٹ کو پمپ مار کے کور کمانڈر لاہور پہ چڑھا دیا. رائٹ. ٹھیک ہے جی. اس نے جا کے کور کمانڈر کے گھر میں آگ لگا دی. بالکل ایسے ہی حقیقی آزادی کے لیے. جب کہ عمران احمد خان نیازی بکلم خود حافظ صاحب کے گوڈے کو پکڑنا چاہ رہے ہیں, ہاتھ نہیں پڑ رہا. حافظ صاحب گوڈا جو ہے اس پہ وہ سیف کارڈ چڑھا کے وہ کہتے ہیں نہیں جی بھائی جان نہ ادھر نہ آنا. حاشر خان دورانی 10 سال کے لیے کنوکٹ ہو گیا. ایک آئی ٹی ایکسپرٹ جس کو اس کے ماں باپ نے, آپ بھی سندیلا صاحب صاحب اولاد ہیں جی جی, یعنی ماں باپ ایک بچے کو پال پوس کے بڑا کر کے پڑھا لکھا کے آئی ٹی کا ایکسپرٹ بناتے ہیں, اس پہ اپنی توانائیاں اپنا قیمتی وقت اور سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں اس بچے کے لیے. خان صاحب نے انہوں پاتا کور کمانڈر دے جا کے انہیں پتلون لہرا دی احسان نیازی کے ساتھ, وہ بچہ 10 سال کے لیے اندر ہو گیا. جب کہ عمران احمد خان نیازی کا اپنا بچہ رائٹ جمائمہ گولڈ سمتھ میں سے جو بچہ تھا وہ دبئی آ کے جناب وہ جو چھکے کے بعد بچیاں وہاں پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں وہ انہیں ویلیں کرا رہا تھا. جی سر, وہ وہاں پہ میچ دیکھ رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے, اور وہ وہاں سے 6 گھنٹے کی فلائٹ اس نے لی ہے ہیتھرو سے اور وہ دبئی پہنچ گیا اور 1.5 گھنٹہ آگے ابے نو ملن نہیں آیا جڑا جیل چ ہے. اور عوام جو ہے عمران احمد خان نیازی کے لیے ایک ایندھن کا وہ رکھتی ہے اس کے سامنے درجہ, یعنی لوگوں کے بچوں کو مروا رہا ہے اور اپنے بچے برطانیہ بیٹھے ہیں سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک محفوظ نہیں ہے کہ میرے بچے مجھے ملنے آئے. پکھوں میں کاپیاں مار رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. یہ عوام پاگل ہوئی پھرتی ہے جناب. ایک وہ سٹرابری والی بی بی ہے جو کہتی ہے عمران خان کے بغیر ہم جو ہے وہ مر جائیں گے. لوگوں کے بچوں کو یہ ایک کلٹ ہے سر. حقیقت جو بات ہے, اس سے پہلے بھی دنیا میں کافی سارے کلٹ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. یہ ایک کلٹ ہے, اس کی کلٹ فالوئنگ ہے, اور کوئی بندہ یہ سوچ نہیں رہا کہ یار جدہ اپنا پتر ہے جی سندیلا صاحب, آپ کے بیٹے کو جتنا آپ کا احساس ہے نا جی اتنا آپ کے بھائی کو بھی نہیں آپ کا ہوگا. جی گل اس طرح ہی بالکل ٹھیک. یعنی خونی رشتے اس طرح کے ہیں اولاد کے. اولاد جیڑی ہے وہ دبئی میچ دیکھ رہی ہے اور لوکاں دے بچے حاشر خان دورانی جے 10 سال ہستے کال کوٹڑی کئی حاشر دورانی بالکل اسی طرح بالکل کوئی شک نہیں اس میں. راجہ صاحب پارٹی دا فیوچر, آپ پارٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو نہیں مانتا, بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کو نہیں مانتا, عمر ایوب جو ہے وہ شیر افضل مروت کو نہیں مطلب پارٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چلے گی, ختم ہے یا بڑھ گئی ہے؟ پارٹی سر یہ ہے دیکھیں نا, پارٹی میں اس وقت 2 گروپ ہیں جی. ایک محترم بشرا خاور فرید منیکا صاحب جو ان کی اہلیہ ہیں. نہیں وہ ایریا تو عمران خان صاحب نہیں سر, ایتھے پھر تواڈے نال میرا رفڑ پی جانا ہے سر. وہ آج بھی ایف پی آر نادرا کے ریکارڈ میں ان کے نام جو ہے پورا نام, لیکن پولیس دے ریکارڈ ایف آئی آر نہیں کٹی چی, اودے تے میرا خیال عمران خان لی وہ پھر ہون ہو گئی ہونی گڈی ٹرانسفر پیچھے اوپن لیٹر دی چلتی ہے. چلو جی. ہاں جی, وہ بشرا خاور فرید مانیکا کا ایک گروپ ہے سر. ٹھیک ہے جی. ایک ہے ہماری سلائی مشین والی باجی علیمہ باجی کا. اب علیمہ باجی جو ہیں اب وہ ارب پتی ہیں. سندیلا صاحب آپ کو بھی یورپ میں کو 30 سال ہو گئے جی. اب میں جدوں یورپ آیا سا میرے وال جو ہے کالے شیاہ وال تھے, اور سنجے دت کی فلم جو ایک آئی تھی نا سڑک, جی جی, اس کی طرح پیچھے لیٹیں تھی. اچھا جی. ہاں لے گئے, بس ہم نے یورپ میں بچایا, بس یہ ہمارا مطلب ہے ویلا میدان ہی ہے. یعنی یورپ میں 30 سال لگا کے سر جی لاکھ پتی بھی نہیں ہوئے. تو یہ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے ارب پتی ہو گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اکرام اللہ خان نیازی صاحب کو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن پہ نکالا گیا.
ان کی کوئی زرعی جائیداد نہیں تھی جو عمران خان صاحب کو آگے ٹرانسفر ہوتی. جمائمہ نے دیا ہے بنی گالا کا گھر, بیوی منیکا نے دی ہے, حکومت باجوے نے دی ہے, یہ سارے دنیا کو پتا ہے, ریکارڈ پہ ہے. یعنی وہ ان کی میں ہسٹری آپ کو نیازیوں کی بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس ٹکا نہیں سی, ماں دی دوائی کینسر ہو گیا, علاج کے لیے پیسے نہیں تھے, آج وہ ارب پتی کیسے بن گئے؟ ہمیں سوال پوچھنا چاہیے وہ میاں صاحب دے بچے بزنس مین کتوں بنے نے, فلانے کو پیسہ کتوں ہے. لیکن کبھی یہ بھی تو دیکھیں کہ اکرام اللہ نیازی جب زندگی سے دنیا سے تشریف لے گئے, انہوں نے کیسے چیک ٹکا نہیں سی, یہ اولاد ارب پتی کیسے بن گئی؟ جینوئن سوال ہے جی, پوچھنا چاہیے. ہم پوچھتے ہیں کہ فلانا مولوی جو ہے وہ کل تک سائیکل پہ مسجد جاتا تھا, آج اس کے نیچے 4 پراڈو ہیں, تو یہ کتوں آئی ہیں؟ اسی طرح سیاستدانوں سے بھی سوال پوچھیں. وہ جناب زکوٰۃ کے پیسے سے تھائی لینڈ میں کاروبار, یہ خواجہ آصف صاحب سے ہم اب جا بھی رہی ہیں ملاقات کے لیے, زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں نے شوکت خانم کو دیا, وہ پیسہ تھائی لینڈ میں مساج سینٹر بنا دیے سر. عمران احمد خان نیازی نے یہ بنے ہیں سر مما کے نام پہ زکوٰۃ سے. اس زکوٰۃ کے پیسوں کو جنریٹ کر کے غریب عوام سے لے کے کینسر اسپتال بنایا. اس کینسر اسپتال کو ایک سیاسی اسپتال کے طور پہ شو کیا گیا, اس میں سے اپنی باجی کو جو ہے وہ بنا دیا جناب, ڈائریکٹر بنا تک گھر چ ونڈ دیتے عہدے, اور ڈائریکٹر دی کوئی 40% تنخواہ بھی رکھ دیتی, نال وچ کمیشن بھی رکھ دیتی. اور جب رسیدیں مانگی گئیں تو لیما باجی نے کہا جی میں سلائی مشین چلا کر جو ہے وہ ارب پتی بن چکی ہوں. اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ دنیا دی ایسی کیڑی سندیلا صاحب سلائی مشین ہے جس سے یہ ارب پتی بنی. ایک ویسے ہے جی, وہ میاں خلیفہ کے پاس بھی ہے ایک سلائی مشین. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, بس اتنے تک ہی رہن دیو, میں ہونی روزے بکا کے تے میں نہیں میاں خلیفہ والی مشین جڑی وہ دوسری ہے. اچھا رائے صاحب, اج لندن دے وچ ظاہر ہے قائد محترم ہی تشریف لے آ رہے نے, لندن دی رونقاں بحال ہون جا رہی نے, تے لندن دے وچ سنیا کہ پٹواری بڑے گرم نے ویلکم کرن واسطے جی سارے, اور بڑا کمال دا ویلکم کیتا انہوں نے, تے یوتھیے بڑے ٹھنڈے نے. کیا لندن لے یوتھیے ٹھنڈے ہو گئے نے جی؟ سر وہ اصل چ گل یہ ہے نا سر جی کہ ہوں تک انہاں نوں وہ گرپ نہیں کیتا گیا تھرو کورٹ آف لا. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں شیان اور ان کی مما کے خلاف ایک درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے, مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے, جس کی وجہ سے اب شیان اور ان کی مما کا ڈنگ نکل چکا ہے. حالانکہ یہاں پہ میں ایک بات یہ بتا دوں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے پیچھے لگڑ پگڑ بھاگے, اس وقت برطانیہ شریف کے دارالخلافہ یا دارالحکومت کے ایک افسر انتہائی اہم جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے یوتھیوں کی مدد کر کے وہ تمام ثبوت کلین کے نیچے واڑ دیے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے میں لندن پولیس کو گمراہ کر کے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کپڑ کوس کر دیا. اگر اس وقت وہ یوتھیا افسر وہ یوتھیاپا نہ کرتا تو یہ بڑے عرصے کا ہی جناب اعلیٰ ادھر نا مکو ٹھپا جانا تھا. یہ یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے اس وقت, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. خیر وہ ابھی بھی افسر تو وہیں پہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اب جو ہے نا اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے, میں اب ریاست کے ساتھ ہوں. ہمارا گلا مقدمہ جو ہے نا جی سندیلا صاحب جی سر, پاکستان 47 میں بنا, کئی آرمی چیف آئے اور چلے گئے, کچھ تاریخ کا حصہ ہو گئے, آج ان کو لوگ جانتے بھی نہیں, نام بھی نہیں پتا. رائٹ. مقدمہ یہ ہے سر کہ فوج ہمارا ادارہ ہے, جتنا کرٹیسزم بینگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ میں نے کیا, آپ نے کیا, یوتھیا دے جم کے بھی نہیں آئے اس تک, یہ تو شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل. ہم یہ کہتے ہیں سر آپ ان لمٹس میں رہ کے کرٹیسزم کریں فوج کے سیاسی کردار پر, جرنیلوں کے سیاسی کردار پر بولیں جتنا بول سکتے ہیں, صحیح, لیکن مادر وطن کی خاطر بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنی قیمتی جان قربان کر دینے والے جوان شہید کی بوٹوں کی خاک جو ہے نا
ہم اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اس پہ کرٹیسزم نہ کریں. جو اس وقت مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سینے پہ گولی کھا رہا ہے، کم از کم یہ دیکھیں نا آپ 26 نومبر کو بشرا مانیکا اور علی امین گنڈا پور گولی کی آواز چلی، وہ انج دوڑے جناب جس طرح ٹولکیاں واجے چھڈ کے مجرے تے چھاپا پیندا ہے اور قوال اپنا سامان لے کے دوڑ جاندے. ان کی بریک کے پی کے جا کے لگی ہے، کیوں نہیں سینہ تان کے کھڑے ہوئے ادھر عوام کے سامنے؟ وہ فوجی جوان جو اس ماں کی، یہ مٹی ہماری ماں ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے. سر حافظ سید عاصم منیر شاہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک تابوت کو کندھا دیا ہے، ایک شہید کی جستے خاکی کو دیا. اس شہید کے جستے خاکی کے اوپر ایک پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نے لکھا نواز شریف کے ڈیش ڈیش ڈیش. ٹھیک ہے سر میں کہتا ہوں کہ یہ اگر کسی نان مسلم کے ساتھ بھی ایسا ہو نا تو اس کے جستے خاکی پہ بھی یہ حرکت جو ہے یہ غیر اخلاقی، غیر انسانی ہے. لیکن اس کلٹ نے انہیں نہیں بخشا. مقدمہ یہ ہے کہ کرٹیسزم کرو، جس پہ دل کرتا ہے کرو، لیکن یار جو ریاست کا تشخص ہے، جو پاکستان کی ریاست کا تشخص ہے، یہ پچھلے دن سر جی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سندیلا صاحب کے ہندوستان میں جمعے کی نماز پہ نمازی سڑک پہ کھڑے ہیں جی، اور ایک ہندوستانی پولیس والا نمازی سجدوں میں جو تھے ان کو ٹھڈے مار، بالکل ایسے ہی کہ سڑک خالی کرو. بالکل ٹھیک. آج پاکستان میں الحمدللہ ہم بینگ اے مسلم جتنے چاہیے مسلح ڈا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بے شک یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ کا احسان ہے ہماری نسلوں پہ کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا. اب لڑائی آ گئی سیاسی، خان صاحب اقتدار سے باہر ہیں جی انہیں سیاسی جدوجہد سے اقتدار میں لائیں نا. انہیں اس طرح نہ کریں کہ جی ہم یہ ہے کہ اس ریاست نے، یعنی انڈیا کا جو بیانیہ مودی کا بیانیہ یار اس کو نہ لیں، کم از کم پکڑیں. ایسا وہ 70 سال میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے جو صرف یہ پچھلے 4-5 سال میں اپنی کامیابی اس کو گناتے ہیں. میجر گورو آریہ نے کہا تھا ہم اربوں روپے لگا کے وہ کام نہیں کر سکے جو عمران خان نے مفت میں کر دیا ہے. یہ مطلب ہے کہ پھر وہ پیسے تے دیندے نا عمران خان دے فنڈ. ہاں جی، وہ جی ایچ کیو کے دروازے کو ٹھڈے کس نے مارے تھے؟ عمران خان. کور کمانڈر لاہور کی آگ کنے لگائی تھی؟ ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ کس نے لگائی تھی؟ شہداء کی یادگاروں کو، مجسموں کو نالیوں میں کس نے پھینکا تھا؟ کھلوتے جہاز کنے ساڑ دیتے سن سر؟ مسجد نبوی کے احاطہ میں اپنے مخالفین کو چور چور کس نے کہا تھا؟ یعنی سندیلا صاحب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطہ میں پہنچ کے آپ بھی گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، آواز نہیں نکلتی. سارا اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اس کائنات کی مقدس ترین جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہماری حاضری ہے، یہاں پہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. وہاں پہ انہوں نے شاہزین بگٹی کے بال کس نے کھینچے سر؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کو گالیاں کس نے دی سر؟ صاحب رو بھی تو رہا ہے نا جس نے سب کچھ کروایا تھا. اب سمندروں پہ کھڑے ہو کر وہ ویڈیو دیکھی آپ نے اس کی چیخوں کی، جس میں وہ آہیں مار کے رو رہا ہے سمندر پھٹ جا. بلکہ ایک اور گستاخی اس بندے نے کی ہے، پرسوں شاید آپ کی نظر سے ویڈیو گزری نہیں ہے. نہیں میں وہ آپ آؤٹ ہیں، وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر اونچی آواز سے کہہ رہا ہے کہ اے سمندر تو پھٹ جا، تیرے اندر سے ہم لوگ عمران خان عالم اسلام کے عظیم لیڈر کو نکال کے لے آئے. اللہ اکبر. اچھا مجھے یہ بتائیں سدیلا صاحب جی، عالم اسلام کے لیڈر کا اگر صرف میں کردار کی بات کروں تو یقین مانے یہ سفر بڑا تھوڑا. میں آگے دیکھ رہا تھا نیویگیشن میں ہماری ابھی 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے جس منزل کی جانب ہم جا رہے ہیں. جی میں اگر کیلیفورنیا کی عدالت سے شروع کروں، لندن کے نائٹ کلبوں سے شروع کروں، ہندوستان کی حسیناؤں سے شروع کروں، میں رمل علی شاہ تک آؤں، میں عائلہ ملک کے ساتھ ہوئی گفتگو بتاؤں، میں حمزہ علی باسی کا اقراری بیان بتاؤں، ریحام خان کی کتاب کے 2 صفحے سارا جے میں حاجرہ خان ال جانا جے میں ادھر تو لیبریڈار لے کے چلے جے میں ڈکیا جے نا اسی عالم اسلام دے لیڈر دی ماں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس انسان کا کردار یہ ہے کہ وہ اس کائنات کا بدترین شخص ہے، وہ کم از کم یہ نعرہ نہ لگائے سر. وہ مدینہ جیسی ریاست کا شخص، سر بات سنیں،
بیٹی کی قدر میں الحمدللہ میری بیٹی ہے جی الحمدللہ ہم صاحب اولاد ہیں اللہ نے بیٹی دی ہوئی ہے الحمدللہ سر اس کائنات پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین جو تحفہ ہے نا وہ بیٹی ہے وہ ماں کے بعد جو دوسرا رشتہ وہ بیٹی ہے سر بے شک ٹھیک ہے جی یعنی بیٹی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت دی ہے سر کہ جو بیٹے ہیں ان کی نظر ہمیشہ باپ کے بینک بیلنس پہ اس کی پراپرٹی پہ ہوتی ہے جبکہ بیٹی کی نظر باپ کے چہرے پہ ہوتی ہے کہ یہ مسکرائے اللہ یہ فرق ہے سر بیٹے اور بیٹے میں یہ بچیاں وہ نہیں کر رہا جس انسان کی اپنی حقیقی بیٹی عمران خان دے سر تے 3 سپارے رکھا کے پوچھو سیتا وائٹ کی لگ دی تیری وہ بتائے گا جی یہ ٹیریان وائٹ جو پیدا ہوئی ہے اس کی مما ہے کیلیفورنیا کی عدالت کا فیصلہ موجود ہے امریکی جج نے لکھا کہ ٹیریان وائٹ جو ہے عمران خان کی بیٹی ہے وہ جڑا وہ سر تے چنی رکھ کے راضی نہیں اسے زیک گولڈ سمتھ کے ٹکڑوں پہ پالنے کے لیے چھوڑ دیا وہ شخص ساڑیاں بیٹیاں کی حفاظت کر کے مدینہ جیسی ریاست بنائے گا سدیلا صاحب کون سی دنیا میں ہے وہ جاگ جائیں بھائی جان یہی تو فرق ہے کول فیل کا تضاد اسی کا تو نام ہے وزیر اعظم ہاؤس کے 4تھے فلور پہ حریم شاہ بغیر شلوار پھر رہی تھی وہ ویڈیو موجود ہے جی وہ ٹھڈے مار رہی تھی دروازے کو وہ جس طرح دروازوں کو ٹھڈے مار رہی تھی اور وہ جو جس سیٹ پہ بیٹھ کر وہ چیئر کر رہی تھی کانفرنس چیئر کر رہی تھی ہاں جی یہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر یہ ہے مدینہ جیسی ریاست یہ ایک بہت بڑا ایک اور خاتون ہے ان کا نام ہے افشاں کر کے وہ بھی سوشل میڈیا پہ انہوں نے بتایا تھا جنہیں اب سے بیجا میں وزیر اعظم جی سٹوری کا آپ کو پتہ ہے وہ جو جاوید صاحب تھے وہ جو نیب والے چیئرمین ہاں جی چمی سرکار والے کدھر تھے جی وہ افشاں لطیف غالباً ان کا نام ہے افشاں لطیف وہ ہے وہ افشاں لطیف دوسری ہے اس کا نام اور ہے افشاں لطیف تو وہ ہے جو لاہور میں وہ جو بچیوں کا چلاتی تھی نا افشاں لطیف دوسری ہے اس کا نام اور ہے چلو بہرحال کو گاڑ مانڈ ہو گئی ہے نا ظاہر ہے ہم کو جگہ سفر ہے جی گاڑی کے اچکے لیکن وہ ایک چمی والی سرکار والی جو عورت ہے جی وہ بالکل ہے جی اس نے جو آپ یہ دیکھیں کم از کم اگر میرا کردار صاف ہے تو میں سٹیج تے چڑھ کے نعرہ مارا میں مدینہ جیسی ریاست بناؤ تو اگر میرے تعلقات جو ہے وہ رمل علی شاہ نیازی کے ساتھ ہوں میں نے حاجرہ خان صاحبہ سے پوچھا میں کیا حاجرہ صاحبہ اگر آپ پہ ڈیفمیشن حد کے عزت کا کیس کر دیا کسی یوتھیے نے تو آپ کے پاس کیا پروف ہے اس کتی چیکے کا اچھا جی انہوں نے کہا جی نے کہ جی آپ کورٹ میں جائیں میں وہاں پہ ثبوت جو ہے وہ کورٹ میں دوں گی کہ میرے پاس کیا پروف ہے انہیں کہیں آپ جائیں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کس نے دیکھا وہ معاملہ ہوتے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ تمام بات کیونکہ یہ انہوں نے مجھے جو بتائی ہے کورٹ ان کورٹ ان کی بات وہ یہ تھی کہ یہ کل عدالت میں جائیں تو وہاں پہ میں پروف رکھوں گی انہوں نے مجھے ایک اور سٹوری سنا دی اچھا جی عمر چیمہ نے ایک ٹویٹ کی تھی پریگننسی کے حوالے سے ایک خاتون کی جی بالکل کی اس نے مجھے یہ حاجرہ خان صاحبہ نے بتایا کہ وہ خاتون اس وقت لندن میں ہے بالکل موجود ہے اس کو مطلب وہ خان صاحب بھی ہو گیا وہ جو سیتا وائٹ کے ساتھ ہوا جی اور وہ ایک بڑے مطلب ہے تگڑے گھر کی خاتون ہے اور پھر اس خاتون کو لندن پہنچا کے تے اوتھے جڑا ہے وہ کاما چیکا کر کے تے وہ خان صاحب دا ایک اور بچہ جڑا ہے نا وہ دریا برد کر دیتا اور وہ جس خاندان سے ہے اس خاندان کے بڑوں سے عمران خان کے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں عمران خان کو عمران خان بنانے والے وہ ہیں جناب جن کی بچی کے ساتھ انہوں نے جی یعنی یہ ایسا جناب یہ شخص ہے کہ اس نے وہ منجی بھی نہیں چھوڑی جس منجی سے اس کو فیض ملا سر خاور منیکا لال خان صاحب کی دوستی سی نا بالکل خان صاحب کی دوستی تھی خان صاحب جایا کرتے تھے دربار پاک پتن والا روحانیت کے لیے خاور منیکا کے مقدر رہے کہ وہ گھر لے گیا گھر گئے ملاقات ہوئی بیٹھے بس وہاں سے پھر جو ہے وہ اگے کاک دن تا ہو گیا پھر وہ باقی آپ کو پتا ہے کہ 28 سال اس عورت نے خامد کے ساتھ گزارے ہیں 5 بچے 10 پوتریاں پوترے دوترے بیاہے اور وہ نانی دادی اور وہ دوڑ کے جناب اعلیٰ
پہنچ گئی. خان صاحب کی چنگ چنگ پہ بیٹھ گئی. ہاں جی. پھر ایک نکاح ہویا, وہ پتہ لگا جی یہ ڈھولکی ہم سے غلط بج گئی ہے. پھر دوجا نکاح خان نے خود بتایا, ہاں جی یہ نکاح انج ہویا ہے. یعنی آپ کون سا پنا کھولیں گے عمران خان کی زندگی کا. لیکن راجہ صاحب اس میں بتائیں, یہ اتنی بڑی حقیقتیں آپ نے تقریباً 25 منٹ میں یہ چیزیں بتائی ہیں, سمجھائی ہیں, اے گلاں یوتھیاں نو کیوں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ ہاں بڑا چنگا سوال ہے سر. جو دنیا میں کلٹ لیڈران آئے ہیں نا سر, جی جی, یعنی آپ اگر انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جی مجھے سندیلا صاحب آپ کو 30 سال ہو گئے ہیں سیاسی ورکر کے طور. جی بالکل زیادہ ہو گئے جی, کالج دور سے ہیں جی. دنیا پہ کوئی ایسا بندہ یا بندی بتا دیں جو یہ کہے کہ میری مما ساتھ آئی ہوئی ہے, عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میرا پاپا کو اس ٹیمپریری شادی عارضی پہ کوئی اعتراض نہیں, کوئی بندہ ہے؟ میں نہیں ڈھونڈ سکتا جی. سر میاں نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری وغیرہ جتنے بھی یہ سیاسی لیڈران ہیں جی, ان کو یار سیاست تک محدود رکھیں. ان کو آپ اپنا نعوذ باللہ نبی یا پیغمبر کا درجہ نہ دیں, خدا نہ کریں. یہ میاں صاحب سے 1992 سے میں میاں نواز شریف صاحب سے ایک تعلق ہے, اے ہن صاحب کر لو 25 ہے پا لو تے کو 8 پچھلے پا لو سر, 32 سال. یعنی میاں نواز شریف کی عزت رسپیکٹ ہے, ایک بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. میاں شہباز شریف صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے. مریم بی بی صاحبہ سے ریسنٹ پاسٹ میں ملاقات ہوئی ہے, بڑا اچھا تعلق ہے. لیکن یار ان تمام لیڈران, یہ سیاسی لیڈران ہیں, پولیٹکس تک محدود رکھیں ان کو. میاں صاحب پہ جتنی تنقید میں نے کی ہوئی ہے, آپ نے کی ہوئی ہے, کسی نے بھی نہیں کی ہوئی. جو سیاسی فیصلے ہیں ان پہ تنقید, سیاسی ورکر کا کام یہ ہے کہ اپنی جماعت پہ تنقید کرے, انہیں بتائے یار اے تسی نہیں ٹھیک کر رہے. انہیں اپنا باپ ماں یا انہیں نعوذ باللہ کو نبی پیغمبر کا درجہ نہ دیں. اس وقت عمران احمد خان نیازی کے جو فالورز ہیں سر, انہوں نے عمران خان کو نعوذ باللہ من ذالک نبی کا درجہ دیا ہے. یہ میں ثابت کروں گا ابھی آپ کے سامنے, اور وہ پوچھو کیسے رائے صاحب, یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی میں دس رہے ہیں سر. آج دن تک مجھے یہ بتائیں, پاکستان بننے سے لے کے آج تک کتنے سیاسی لیڈران ہیں جو جیلوں میں گئے, جن کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, سزائے موت دے دی گئی؟ ڈھیر ہے. کسی سیاسی لیڈر کے پیروکار نے کیا یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی قید حضرت یوسف علیہ السلام کی قید ہے؟ نہیں کہا. کسی سیاسی لیڈر نے یہ کہا ہے, ورکر نے, کہ آصف علی زرداری 11 سال جیل میں جو رہے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قید ہے؟ بالکل نہیں کہا, بالکل نہیں. میں نے دسو ثابت کرو. نہیں سر, کسی نے نہیں کہا سر. کیا جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کے کسی پیروکار نے کہا کہ جیسے کربلا میں حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا گیا, یہ جی بھٹو جو ہے یہ حضرت حسین کی طرح میدان جنگ میں شہید ہو گئے؟ سر انہوں نے اپنی جنگ کو کربلا کی جنگ کہا ہے. کہا ہے, بالکل کہا کہ میری جنگ کربلا کی جنگ ہے. بالکل کربلا میں بھی 72 تھے, میرے پاس بھی 72 رہ گئے ہیں. عمران احمد خان, باقی جتنے سیاسی لیڈران ہیں, انہوں نے کبھی اپنے مخالفین سے گفتگو کو صلح حدیبیہ سے کمپیریزن کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا. مثلا نون لیگ اور پیپل پارٹی جو ہے یہ 90s سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ویر چل رہا ہے ان کا. سر لڑائی بیسیکلی تو ان دونوں جماعتوں کی تھی نا, کوئی شک نہیں. 90s میں آپ دیکھیں میاں صاحب آئے, بی بی صاحبہ نے پلٹ کے پناہ مارے, پھر بی بی صاحبہ آئی, میاں صاحب نے چوک کے باریوں باہر مار, یہ چلتا رہا ٹل 99 تک. جی کسی نے آج تک یہ کہا ہو کسی سیاسی ورکر نے کہ نواز شریف نے صلح حدیبیہ کی طرح معاہدہ کیا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ؟ بی بی کا چارٹر آف بہت بڑا منصوبہ, بہت بڑی معاہدہ تھا وہ. او بھائی جان, کتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کتھے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ کے, اور کتھے سیتا وائٹ دا قسم, کس سے کمپیریزن کہاں کر رہے ہو؟ سندیلا صاحب یہ کلٹ ہے, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. ان لوگوں نے اسے اپنا بھگوان بنا کے پوج رہے ہیں. یعنی قید یوسف کو, یار حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے,
ان کی قید کے سرکمسٹانسز کیا تھے، بھائیوں نے جو کیا، وہ پورا قصہ موجود ہے۔ پھر وہ مصر پہنچے اور وہاں پہ وہ پھر جیل میں چلے گئے، وہ کس طرح اس خاتون سے بچ کے انہوں نے اللہ کے آگے دعا کی کہ یا اللہ، قرآن پاک میں یہ سارا قصہ، یہ قرآن پاک میں، اور وہ جیل میں چلے گئے۔ یعنی یہ پورا وہ ایک بڑی اچھی ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، پیارے پیغمبر، ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں عمران خان سے۔ راج صاحب لیکن وہ بدبخت ایسا خود بھی تو انسان ہے نا، جلسے میں کھڑا ہو کر کہا ہے جیسے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تم لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، میری بھی یہ ڈیوٹی مطلب کہ وہ نعوذ باللہ سارا یہ میں اتر آ ہی رہا تھا، میں صرف قید یوسف میں تھا۔ جی آج تک کسی سیاسی جلسے میں کسی سیاسی لیڈر نے اپنے ورکر کی موجودگی میں ورکر نے یہ کہا ہو کہ دنیا پہ دو طرح کے والدین خوش نصیب ہیں، پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، اور دوسرا اکرام اللہ خان نیازی اور شوکت خانم، کہا ورکروں نے کہا، ویڈیو موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ وہ ان کا وہ جو سینیٹر رہا ہے عمران خان کا ٹولکی والا، کیا تھا ساروں دا چنگا جا نا جے، وہ میں بھول گیا جے، وہ اس کا سپیکر بھی رہا ہے جلسے سارے، فیصل جوید یا فیصل خان یا جیڑا بھی فیصل خان، یہ پریزنس میں ہوا ہے، زمان پارک میں ہوا تھا یہ، ایک بچے کو، اور وہ سارا اس کو یعنی عمران خان کا کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں؟ تھلے بندہ کوئی نہیں مل رہا، یعنی کوئی دین کے آئمہ، کوئی یہ جو لوگ جو دین کی جنہوں نے خدمت کی ہے، چلو انہوں نے ملا لو کسی نال، وہ سیدھا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کمپیریزن کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جس وقت ابھی خان صاحب نے یہ جیل میں تھے، انہوں نے کہا جی ہم فتح مکہ کی طرح ہم معافی دے رہے ہیں۔ اب فتح مکہ پہ کیا ہوا مجھے یہ بتائیں؟ جب فتح مکہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ فتح مکہ کے وقت یا تھا بھئی کلمہ پڑھ لو، بالکل ٹھیک ہے، وہ مشرکین مکہ جو تھے جی، یا تو اڈے نال اسی یہ کر دیاں گے، جی بالکل ٹھیک، ان کو حکم آ گیا، یا سرزمین عرب جو ہے نا یہ چھاڑ دیں۔ یہ سر انہیں دی گئی تھی تین آپشنز، جیڑی مرضی کر لو، چوز کر لو۔ او عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں جیل سے باہر نکلتے ہی فتح مکہ پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیتا ہے، یعنی باقی جتنے یہ پارٹیاں ہیں ان کو مشرکین عرب بنا دیا، اور خود کس سیٹ پہ آ گیا سر؟ مینو دسو سر، یہ باتیں جو ہیں یہ میں پی ٹی آئی کے آپ کو کوٹ ان کوٹ باتیں بتا رہا ہوں سر، اپنے پاس سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈیفینیٹ یہ چیزیں وہ ہیں جو عمران خان اور اس کے فالوورز کہتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جیسے آج بھی کر رہے ہیں، وہ جی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں وہ، کہ عمران خان نے اعلان کر دیا معاف کر دے گا، فتح مکہ کے مرض پہ اعلان کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ چلے راج صاحب ابھی تو آپ کے ساتھ ہم 2-3 دن یہیں پہ ہیں، یہ چیزیں ظاہر ہے یہ کنٹینیو رہے گا، حالی بڑا سامان پہ آیا ہے جڑا کہ مطلب اصل فلم اگے ہے، اصل فلم اگے میں جڑی جا کے چلے گی اور ہوئے گی۔ دوستو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو گاہے بگاہے راجہ صاحب کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ راجہ صاحب دا موبائل انج بیزی ہے جویں کسے بیزی جڑا موٹر وے ہوتا ہے او دی چاہ تے کافی والی مشین ہی بیزی ہے، انہوں ساہ نہیں آندا ہے گا، لیکن راجہ صاحب نے تہاڈی تے میری خاطر تقریباً 32 تو 34 منٹ اپنے موبائل نو بار بار سمجھایا ہے، چپ کر جا، دڑ وٹ جا، میں بیزی ہاں۔ ہمارے ساتھ جو دوست عادل صاحب ہیں، یہ بڑی محنت سے جناب ہمیں یہ سرو کروا رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ لوگ سلام لے لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ رابطہ رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ راجہ صاحب سے ابھی جو ہے نا سٹاک بہت زیادہ جو ہے نا وہ آئے گا سامنے، اور وہ اگلے ویلوگ میں آئے گا، پھر اس اگلے ویلوگ میں آئے گا، کیونکہ ابھی تک 2-3 دن ہم راجہ صاحب کے ساتھ ہی ہیں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے، بہت خیال رکھیں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔